आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कल के भयानक वाक़े के बाद बादशाह खान यूनिवर्सिटी तो आज खैबर पख्तूनख्वा में बंद रही, लेकिन इस वाक़े के बाद आज खैबर पख्तूनख्वा और इसके मुल्हका इलाकों के तमाम तालीमी इदारे आज खुल गए और मामूल के मुताबिक खुले रहे। आज की इस वाक़े की कल के इस वाक़े के बाद आज तालीमी इदारों का मामूल के मुताबिक खुलना यकीनी तौर पर एक हौसला अफजा बात है, लेकिन दहशत और वहशत खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों पर मुसलसल छाई रही। ये वही दहशत है जो गुज़िश्ता साल 2014 के 26 दिसंबर के बाद से मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों का पीछा कर रही है। जब आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दी की बड़ी वारदात हुई थी, दहशतगर्दी की बदतरीन वाक़े के बाद से मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में ज़िंदगी 100% मामूल के मुताबिक नहीं है। इसके अलावा गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कई बार सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया जा चुका है, जो कि इस वाक़े से कबल है, जिसकी वजह यह थी कि मुसलसल सिक्योरिटी ये वार्निंग आ रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों पर हमला होने वाला है। 6 रोज़ कबल जुमे को सिक्योरिटी अलर्ट जारी किया गया था, जिसके बाद हफ्ते को खुलने वाले निजी और सरकारी स्कूलों को बंद भी रखा गया था। खैबर पख्तूनख्वा में कुल मिला के 37,000 स्कूल हैं, जिसमें तालीमी इदारों को अगर कुल तौर पर मिलाया जाए तो 62,000 की तादाद बनती है। इस सूबे में पुलिस फोर्स की एहलकारों की तादाद 60,000 है। इस तरह अगर तालीमी इदारे की सिक्योरिटी के लिए, हर तालीमी इदारे की सिक्योरिटी के लिए एक एहलकार भी लगा दिया जाए तो पूरी फोर्स भी काफ़ी नहीं होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सानाए आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद 29 दिसंबर को और आज फिर कहा कि अफगानिस्तान से मलिका बॉर्डर्स बंद किए जाए और भारत से बात की जाए। आज जनाब परवेज खटक ने एक बार फिर कहा कि बैनुल अक़वामी हाथ है जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में होने वाली दहशतगर्दी में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। मैं फेडरल गवर्नमेंट से 1-2 डिमांड्स करना चाहता हूँ। एक मेरा डिमांड ये है कि हम बार बार कहते हैं कि इसमें रॉ शामिल है, ये बॉर्डर क्रॉस करके आएँ, तो क्या हम दो टोक बात नहीं कर सकते अफगानिस्तान के बारे में? क्या हम अफगान गवर्नमेंट के साथ दो टोक नहीं कह सकते कि आकर बैठे इसको ख़त्म करें ये मसला? या तो अपने वो मुल्क को काबू करें, दहशतगर्दों को रोकें, या फिर हमें कोई लाएमल तय करना चाहिए। और दूसरा, हम रॉ की बात करते हैं तो हमें फेडरल इंडिया में एक छोटा सा हादसा भी होता है तो दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ बातें होती हैं, तो क्या हम उनसे दो टोक बात नहीं कर सकते? आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमले के बाद हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों को बार बार कहा गया था कि इमारतों की बैरूनी दीवारों को ऊंचा करके खारदार तारे लगा दी जाए, स्कूलों और कॉलेजेस के बाहर CCTV कैमरे नस्ब किए जाएं और इमारतों के बाहर वॉक थ्रू गेट नस्ब करके मुसल्ला गार्ड्स रखे जाएं। यकीनी तौर पर यह बहुत बड़ी सरमायाकारी थी और तमाम तालीमी इदारे खैबर पख्तूनख्वा के इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। एडिशनल सेक्रेटरी एजुकेशन KPK खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों की सिक्योरिटी के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। 2 अरब गुज़िश्ता बरस खर्च किए गए, जबकि 5 अरब रुपए रवां साल यानी कि इस साल में खर्च किए जाएंगे। सूबे के 4,000 स्कूलों की बाउंड्री वॉल नहीं है जिसे तामीर किया जाएगा और जाहिर है कि ये बहुत बड़ा काम है जो कि करना बाकी है, लेकिन उसके बावजूद आज सूबे खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारे मां सवाए बादशाह खान यूनिवर्सिटी के खुल गए। एक बार फिर तालिब इल्म अपनी क्लासेस में गए, टीचर्स ने तालीम का सिलसिला दोबारा शुरू किया और ये वो माहौल है जो शायद ही दुनिया में तालीमी इदारों को कहीं देखना पड़ता हो, जो कि पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा में पिछले तकरीबन 13 महीने से ये देखा जा रहा है। कल के वाक़े में मुताद्दिद हीरो हैं और वो हीरो जिन्होंने कि दहशतगर्दी की इस भयानक वारदात को बड़ी हद तक नाकाम बनाया, उनमें से एक शख्स, उसका ताल्लुक खुद बादशाह खान यूनिवर्सिटी से है और 32 साला डॉक्टर हामिद हुसैन दरअसल इस पूरे वाक़े के सबसे बड़े हीरो हैं। साला डॉक्टर हामिद हुसैन का ताल्लुक सवाबी से था और वो पेशावर यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में डॉक्टरेट मुकम्मल करने के बाद 3 बरस से बादशाह खान यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे। डॉक्टर हामिद हुसैन ने सरकारी स्कूलों में
کالج میں اور یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہت محنت سے پی ایچ ڈی کی، اور یقینی طور پہ ایک یہ مثال ہے پاکستان کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے ایسے طالب علموں کے لیے جو کہ سرکاری اسکولوں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حامد حسین پی ایچ ڈی کی تحقیق کے لیے 1 سال برطانیہ میں بھی مقیم رہے، لیکن ڈاکٹریٹ کے بعد پاکستان میں رہ کر درس و تدریس کو ترجیح دی، اور وہاں پر موجود نوکری کو بھی انہوں نے منع کیا، اور انہوں کی خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے خیبر پختونخوا میں اپنے پاکستان میں جائیں اور تدریس سے وابستہ ہوں۔ 3 بھائیوں میں ڈاکٹر حامد حسین منجلے تھے، اور اپنے خاندان میں سب سے زیادہ تعلیم حامد نے ہی حاصل کی تھی۔ ڈاکٹر حامد حسین چارسندہ میں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہی رہتے تھے، اور ہفتے اور اتوار کو اپنے خاندان کے پاس ثوابی جاتے تھے۔ ان کے ننھے بچے تھے، اور ان میں سے ایک بچے کی سالگرہ بھی تھی۔ اس ڈاکٹر حامد حسین کے بارے میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ثوابی سے ان کے بڑے بھائی جناب اشفاق حسین نے۔ بہت بہت شکریہ اشفاق حسین صاحب۔ آپ شہید حامد حسین کے آخری لمحات کے بارے میں، جو ان کی زندگی کے آخری لمحات گزرے شہادت سے پہلے، اس کے بارے میں جو آپ تک معلومات پہنچی ہے اس کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں گے؟ جی سر، السلام علیکم۔ جی، میرا نام سید اشفاق حسین ہے، میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں، منجلے بھائی تھے۔ ہفتہ اور اتوار وہ ہمارا ساتھ ہی گزارتے تھے، فون پہ بھی رابطے ہوئے تھے۔ تقریباً شہید ہونے سے پہلے تقریباً 2 دن پہلے بات چیت ہوئی تھی صاحب نے۔ میں گاؤں میں تھا، دوست نے مجھے فون کیا کہ چارسدہ یونیورسٹی پہ حملہ ہوا ہے۔ کچھ بتایا نہیں اس ٹائم، لیکن پھر دوستوں نے بتایا کہ حامد حسین شہید ہوئے۔ میں نے کسی کے بات پہ یقین نہیں کیا۔ جب خود ہم چارسدہ کے لیے روانہ ہوئے، جب اس کی ڈیڈ باڈی ہم نے خود دیکھی تو تب یقین ہوا کہ ہاں بھائی شہید ہوا ہے۔ جی، ان کے آخری لمحات کے بارے میں ان کے ساتھیوں نے یا ان کے طالب علموں نے یا کچھ لوگوں نے آپ سے شیئر کیا ہو کہ ان کی شہادت کس انداز میں ہوئی، کیا واقعہ تھا اس سے قبل؟ کیونکہ ہمیں بہت ساری باتیں دوسرے ذرائع سے سامنے آ رہی ہیں۔ جی بالکل، ادھر ہاسپٹل میں تو بہت رش تھا، ادھر تو اتنا ان کے دوستوں سے اور اسٹوڈنٹ سے بات چیت نہیں ہوئی۔ باقی کل سے لوگ آ رہے ہیں افسوس کے لیے، تو اس کے زیادہ تر اسٹوڈنٹ ملے ہیں، آج بھی اسٹوڈنٹ ملے تھے، آج تک رو رہے ہیں۔ اور اسٹوڈنٹ نے مجھے قصہ سنایا ہے کہ حامد حسین کا روم جو تھا نا، وہ راستے کے نزدیک تھا بالکل، وہ نکل سکتا تھا لیکن وہ نکلا نہیں۔ اور ساتھ ہی جب ان کے نکل گئے تو وہ اسٹوڈنٹ کے کمروں کی طرف آیا، اسٹوڈنٹوں کو بولا کہ اپنے دروازے بند کر لو۔ اس کے پاس ایک پسٹول تھا، تو وہ اسٹوڈنٹ بتا رہا تھا وہ خود کمروں کے سامنے برآمدے میں کھڑا ہوا اور فائرنگ کی آواز شروع ہوئی۔ تو ان لوگوں نے بولا کہ ہم نے پستول کی بھی فائرنگ سنی ہے، تو وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہا تھا۔ بس آخرکار اس کو گولی لگی۔ بس ہمیں یہی فخر ہے کہ اس نے گولی کھائی ہے چھاتی پہ، پیٹھ پہ گولی نہیں کھائی، ہمیں اس بات پہ فخر ہے، اور وہ شہید ہے۔ اور ماشاءاللہ وہ مقابلہ کرا انہوں نے للکارا دہشت گردوں کو۔ حامد کے بارے میں یہ بھی بتائیے گا ہمیں، شہید کے بارے میں، کہ وہ یہاں سے ان کی پی ایچ ڈی تو یہاں پہ ہو رہی تھی، لیکن وہ ریسرچ کے لیے 1 سال انگلینڈ میں گئے۔ ان کی خواہش نہیں تھی کہ وہ یورپ میں اور یو کے میں ہی رہیں، وہاں پہ ملازمت کریں، وہیں پہ اپنی زندگی گزاریں۔ واپس آنا ثوابی میں اور پھر چارسدہ کی یونیورسٹی میں پڑھانا ان کے لیے کیا مشکل عمل تھا؟ کیوں انہوں نے یہ پریفر کیا؟ سر، اس کا تو آپ خود کا خواہش نہیں تھا کہ میں باہر ملک میں جاب کر لوں۔ میں خود سعودیہ میں رہتا ہوں سر، چھٹی پہ ہوں ان دنوں پہ۔ اس کو میں نے خود آفر ادھر سے دی ہوئی ہے، یونیورسٹی عبداللہ سٹی میں اس کو جاب مل رہا تھا۔ تقریباً 40,000 ریال سے لے کے 60,000 ریال تک جاب کی آفر ہوئی تھی اس کو۔ میں نے اس کو ہاتھ جوڑ کے منتیں کی کہ ادھر آ جائے، جاب کر لے۔ تو ان نے منع کیا کہ نہیں، میں نے پاکستان سے پی ایچ ڈی کی ہے اور ادھر اس کی روشنی پہ لاؤں گا۔ میں نے بہت منتیں کی اس کو کہ ادھر آ کے جاب کرے، تو اس نے انکار کیا کہ نہیں، میں ادھر ہی روشنی کے علم، ادھر ہی اپنے بچوں کو علم پڑھاؤں گا، ادھر ہی پاکستان کو فائدہ دوں گا اپنی تعلیم کا۔ اور حامد حسین شہید کی فیملی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ یقینی طور پہ ظاہر ہے کہ انبلیویبل سانحہ ہے ان کے لیے، ناقابل برداشت سانحہ ہے۔ ان کے بچے، ان کی فیملی کے بارے میں کچھ اگر آپ شیئر کر سکیں۔
جی فیملی اس کا ایک بیٹا ہے 3 سال کا، ایک بیٹی ہے تقریباً 11 مہینے کی، اور گھر میں تو سارے رو رہے ہیں۔ ایک باپ ہے ہمارا بہت غریبی میں اس کو تعلیم کیا ہوا ہے، پڑھایا ہوا ہے بہت غریبی میں۔ ہم نے خود اس پہ کوئی کام نہیں کیا تھا، ہم نے بالکل وہ ڈانٹا تھا۔ ماں بھی رو رہی ہے ابھی تک، اور افسوسناک خبر ہے، کوئی تو بھلا نہیں سکتا اس کو، زندگی بھر ہم نہیں بھلائیں گے اس کو۔ باقی جو ہے نا ادھر تو افسوس ہو رہا ہے، وہ سارے رو رہے ہیں، دن رات ہو رہے ہیں۔ کل رات بھی کسی نے نیند نہیں کی ہے، آج بھی کسی نے نیند نہیں کی ہے۔ ابھی بھی ماں کی بہت بری حال ہے، ابھی بھی میں ان کے لیے انجیکشن لایا ہوں، وہ انجیکشن دے دے کے ہم اس کو سلا رہے، لیکن وہ سو ہی نہیں رہے۔ اس کی ماں کو اپنا بیٹا کون واپس دے گا؟ اس کی باپ کو اپنا بیٹا کون واپس دے گا؟ مجھے اپنا بھائی کون واپس دے گا؟ ہمارا لوگ سائنسدان لوگ آ کے بولتے ہیں کہ بھائی یہ دلیری کا کام کیا ہوا ہے، بہادر لوگ ہیں۔ بہادر بول کے فائل بند کر کے کیا مطلب؟ بھائی بہادر وہی ہوگا جب آگے آپ لوگ ایکشن لیں، بندوں کو پکڑے۔ یہ لوگ جب بارڈر کراس کے، ہم سن رہے کہ بارڈر کراس کے آئے، بارڈر کراس کر کے وہ کیسے ہے؟ وہ تو اسلحہ پکڑ کے ادھر سے نہیں آئے۔ ادھر ان کو سپورٹ کس نے کیا، اسلحہ کس نے ان کو دلایا ہے، اور کس کے پلان سے ہے؟ ہمیں وہ مجرم چاہیے۔ اور یہ کیا کہ ہم ان کو پانسی دیں گے، یہ دیں گے، یہ کیا چیز؟ جب آپ لوگوں نے ثابت کیا کہ بھئی یہ دہشت گرد ہے، تو اس کو 5 منٹ میں سزائے موت کیوں نہیں ملنی چاہیے؟ ایک گورنمنٹ ہے، ہمارے گورنمنٹ کے ہاتھ میں سارا کچھ، تو اس کو سزائے موت اس ٹائم کیوں نہیں دی جاتی؟ 3 مہینے، 2 سال، 5 سال تک لوگ جیلوں میں پڑے ہوتے، پیچھے سے فارشیں کر کے لوگ اپنے بندے نکال لیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم کسی کے محتاج تو نہیں ہے، ہم آزاد ملک ہے۔ تو اسی ٹائم اس بندے کو دہشت گرد جو ہو، جو بھی ہو، اللہ ان کو تباہ کرے، برباد کرے، ان کو اسی ٹائم سزائے موت دینی چاہیے، تاکہ یہ لوگ اس سے علم، اس کو دیکھ کے ڈر جائے۔ یہ تو نہیں کہ جیلوں میں ڈال کے 5 سال 10 سال جو ہے نا لوگوں کو آپ لوگ ادھر اور بٹا کے پھر نکل جائے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا، یہ تو غلاموں والی زندگی ہے نا۔ ہم غلام نہیں ہیں، ہم ابھی آزاد ملک ہیں۔ بہت شکریہ جناب اشفاق حسین۔ چھوٹے بھائی ہیں ڈاکٹر حامد حسین شہید کے، جو کل جن کا کہ انتقال ہوا، شہید ہوئے وہ، مگر وہ شہید اس انداز میں ہوئے کہ وہ ان کے ہاتھ میں پسٹل تھی اور وہ دہشت گردوں کو للکار رہے تھے اور اپنے ساتھیوں کو بچا رہے تھے، اپنے اسٹوڈنٹس کو بچا رہے تھے۔ اس دوران دہشت گرد کی ایک گولی سے وہ جام شہادت انہوں نے نوش کیا۔ لیتے ہیں کمر سے بریک، اور اس کے بعد آج کی اہم خبر متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین کے حوالے سے ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے گرفتار ملزم نے اعتراف کیا ہے اور الزام لگایا ہے کہ یہ قتل انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کی چوٹی کی قیادت کے کہنے پہ کیا، اور یہ بھی انہوں نے الزام لگایا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے اعلیٰ ترین جو چوٹی کے لیڈر ہیں ان کے تعلقات پاکستان کے مخالف اور یورپی اور مغربی انٹیلیجنس ایجنسی سے ہے۔ بے اعترافی بیان ہے، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ متحدہ قومی موومنٹ کی لندن کی قیادت مسلسل الزامات کے جکڑ میں ہے، اور آج بھی یہ دن تھا۔ آج عمران فاروق قتل کیس کے ملزم خالد شمیم نے اسلام آباد میں ایک عدالت میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیشی کے موقع پر کہا کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین اور لندن میں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما محمد انور کو ان کے بقول بھارتی اور برطانوی ایجنسیوں کا ایجنٹ ہے، انہوں نے ان کا ایجنٹ قرار دیا۔ اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے منتقلی کے وقت اہلکاروں کی تحویل میں خالد شمیم جو کہ نقاب پہنے ہوئے تھے، ایک غیر معمولی انداز تھا۔ نقاب پہنے ہوئے خالد شمیم نے کہا کہ وہ خود عمران فاروق کے کیس میں وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہوئے ہیں، اور یہ عجیب ماحول تھا جو آج اس انتہائی اہم کیس کے موقع پہ دیکھنے میں آیا، جب نقاب پہنے ہوئے خالد شمیم میڈیا سے بات کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ کیا چاہیے؟ مجھے مدد چاہیے۔ میں عالمی عدالت میں لے کر لندن عامیہ الطاف حسین اور انور کو جی بالکل یار راستہ تو دونوں کام راستہ کے لیے عوام کی مدد چاہیے۔ الطاف حسین اور
वालों को CIA اور MI6 کی مدد حاصل ہے. 7 جنوری کو ملزم خالد شمیم، اسی خالد شمیم نے ایک اقبالی بیان دیا تھا کہ MQM لندن کے سیکریٹریٹ سے محمد انور نے ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل کا حکم دیا تھا اور انہی کے کہنے پر کاشف خان کامران اور محسن علی نے ڈاکٹر عمران فاروق کو قتل کیا تھا. آج خالد شمیم نے عدالت میں پیشی کے موقع پر اپنی اقبالی بیان میں مزید انکشاف کیا کہ افتخار حسین کے ذریعے اسے، افتخار حسین جناب الطاف حسین کے بھانجے ہیں، اسے 25,000 پاؤنڈ بھجوائے گئے اور قتل کے بعد لندن سے فوری روانہ ہونے کی ہدایت کی گئی تھی. یہ آج انہوں نے عدالت میں کہا. 16 ستمبر کو عمران فاروق کو ساؤتھ لندن میں ان کے گھر کے قریب قتل کیا گیا تھا، جبکہ 5 دسمبر کو پاکستان میں 5 دسمبر کو جب یہاں پہ بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے، پاکستان میں یہ قتل کا کیس رجسٹر کیا گیا اور MQM کے قائد جناب الطاف حسین اور محمد انور کو اس میں نامزد کیا گیا. اس وقت MQM کے قائد جناب الطاف حسین مختلف الزامات کی زد میں ہیں اور وہ سنگین ترین الزامات ہیں. پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت کے وہ قائد اور بانی ہیں، مگر ان کے خلاف جو الزامات ہیں وہ انتہائی سنگین ہے. الطاف حسین کے خلاف ریاست سے غداری کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوئی ہے، جو اب 27 جنوری تک ملتوی ہو گئی ہے. اسی کیس کی وجہ سے 7 ستمبر یعنی 4.5 ماہ سے جناب الطاف حسین کا میڈیا بلیک آؤٹ ہے. اس سے قبل 11 مارچ کو 9-0 پر چھاپے کے بعد رینجرز کے کرنل طاہر محمود کی درخواست پر الطاف حسین کے خلاف رینجرز کو دھمکیاں اور اشتعال انگیزی کا مقدمہ درج ہو چکا ہے. الطاف حسین کے خلاف ریاست سے غداری اور دہشت گردی کے دفعات کے تحت ملک بھر میں اس وقت 100 سے زائد FIR درج ہیں اور پاکستان کے کئی عدالتیں انہیں مفرور اور اشتہاری ملزم قرار دے چکی ہیں. یہ الطاف حسین صاحب کے بارے میں پاکستان کی کئی عدالتوں کا موقف ہے. گلگت بلتستان کی ازداد دہشت گردی کی عدالت اشتعال انگیز تقریر پر جناب الطاف حسین کو 81 سال سزا اور 24 لاکھ جرمانے اور جائیداد ضبط کرنے کی سزا پہلے ہی سنا چکی ہے. مشکل کٹھن صورتحال ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر ڈپٹی کنوینر جناب ڈاکٹر فاروق ستار. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج کی یہ پیش رفت ہے، خالد شمیم نے عدالت میں اقبالی بیان دے دیا ہے، پھر میڈیا کے سامنے بھی بات کی ہے. بہت ہی کافی ایک بہت ہی مشکل کیفیت ہے، اس کو اگر آسان لفظ میں بھی کہا جائے آپ لوگوں کے لیے. میں یہ کہوں گا کامران خان کہ یہ قومی میڈیا میں اس مقدمے کے ذریعے بھی اسے بھی ایک عذر یا جواز بنایا جا رہا ہے کہ MQM کا اور بالخصوص قائد تحریک الطاف بھائی کا یا لندن میں جو اور رہنما ہیں ان کا میڈیا ٹرائل کیا جائے. میں بالکل آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ مقدمہ آگے چل کر جو عدالت کی آزمائش ہوتی ہے، کسی مقدمے اور ٹرائل کی آزمائش ہوتی ہے، اس میں وہ قائم نہیں رہ سکے گا. ہم نے پہلے ہی دن اس بات کو مسترد کیا اور بار بار کیا ہے کہ عمران فاروق کی شہادت اور قتل سے MQM کا کوئی تعلق نہیں ہے اور کسی بھی MQM کا رہنما یا کسی بھی MQM کے کارکن پر اگر کوئی یہ الزام لگتا ہے تو یہ جھوٹا اور بے بنیاد الزام ہے. ہم نے یہ بار بار کہا ہے. MQM تو اپنے ایک رہنما سے محروم ہوئی، وہ ایک قومی اثاثہ تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج بھی غمزدہ ہیں ان کی جدائی کو لے کر. تو اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ دیکھیں کل 4 سدہ کا واقعہ ہوا، اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ، لیکن آج آپ جو میرے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں، ظاہر ہے اب آپ نے جب پورا پس منظر پورا سامنے رکھا تو وہ 100 سے زیادہ مقدمات بنے ہیں. بہت سے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا یہ 100 مقدمات کب بنے، لیکن آج آپ کے اس بیان سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی. اور وہ مقدمات ہیں ریاست سے غداری اور دہشت گردی اور آئین سے غداری، اور یہ الزامات کی آپ نوعیت بھی دیکھیں. مسئلہ یہ ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھ لیں، پاکستان کے کئی سیاسی قائدین اور رہنماؤں پر غداری کے اس طرح کے ان گنت مقدمات بنے ہیں، لیکن کوئی بھی ایک مقدمہ کبھی عدالت میں ثابت نہیں ہوا ہے. اس کو ہمیشہ میڈیا ٹرائل کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اس قائد کی ساکھ کو خراب کرنے کے لیے، لوگوں کو بدظن کرنے، گمراہ کرنے کے لیے، اس جماعت کو مشکل میں ڈالنے کے لیے. میرے خیال میں اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا. دیکھیں کبھی کسی کی زندگی کی خیرات کی پیشکش کر کے اس سے ایک ویڈیو پر بیان لیا جاتا ہے اور وہ پھر میڈیا میں 5 دن تک کم از کم ٹاک شوز ہوتے ہیں اور 5 دن تک اس کی بازگشت سنائی دیتی ہے. اسی طریقے سے اب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پہلے، اور ہم نے اسی دن کہہ دیا تھا جب یہ FIR کٹی تھی کہ یہ MQM کو مسلسل کسی نہ کسی معاملے میں
میڈیا کے کٹہرے میں جو کھڑا رکھ کے وہ اپنی صفائی پیش کرتی رہے، اس کا اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی وقت ثابت کرے گا، جیسے این 246 نے ثابت کیا، عوام کی عدالت نے ہمیں سرخرو کیا، ہمارے موقف کی تائید اور حمایت کی. پھر جو انتخابی تو فاروق ستار صاحب 5 دسمبر کا انتخاب اس وقت ایم کیو ایم کے لیے کراچی میں آپ کے لیے، آپ کے کارکنوں کے لیے سب سے اولین ترجیح کیا ہے؟ آج کل کس چیز پہ سب سے زیادہ کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ہم اس پر بھی ظاہر ہے کہ جو قائد تحریک الطاف بھائی پر غداری کی پٹیشنز ہوئی ہیں اور اس کو لے کر ان کی تقریر کا تصویر کا بلیک آؤٹ ہوا ہے، اور یہ بھی بہت کم ہوا پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کہ انتظامیہ حکومت تو اظہار رائے پر پابندی لگاتی، فریڈم اور سپیچ پر کوئی پابندی لگاتی، عدالت تو ریلیف دیتی ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے کہ عدالت نے پابندی خود اپنی طرف سے لگا دی ہے، ورنہ پیمرا نے پابندی نہیں لگائی تھی، اس نے ریگولیٹ کرنے کے لیے کہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑا سا سارے جو ادارے ہیں آئین کے، میرے خیال میں عدالت میں تو لوگ جاتے ہیں انصاف کے لیے، کہیں ان کی بنیادی حق پامال ہوئے تو اس کی بحالی کے لیے. اگر عدالت ہی جو ہے وہ کسی بنیادی حق کو واپس لے لے اور سنے بغیر کسی فریق کو، تو میرے خیال میں یہ نامناسب ہے. میں بہت زیادہ بات تو نہیں کروں گا ورنہ پھر توہین عدالت کا میں بھی مرتکب ہو جاؤں گا، لیکن یہ بڑا عجوبہ ہے. یہ ہمیں نہیں پتا کہ لوگوں کا اس وقت کتنا انٹرسٹ ہے ان کیسز میں یا اس معاملے میں، لیکن لوگوں کا انٹرسٹ اس بات پہ ضرور ہے آپ کے وعدوں کے حوالے سے، جس حوالے سے بلدیاتی انتخابات میں آپ کو ووٹ دیا کہ آپ شہر میں بہتری کی. آپ نے کئی بار آپ کی ہمارے پاس یہ ریکارڈ ہے، آپ نے کہا کہ فوراً تبدیلی نظر آئے گی، صفائی نظر آئے گی، حالات میں بہتری نظر آئے گی. اور اس سے الگ کہ کیا اختیار ملتا ہے اور کیا ہمیں اتھارٹی ملتی ہے اور کیا وسائل ملتے ہیں، لیکن وہ تبدیلی اور شکل جو ہے بدلنی شروع ہوگی. تو اس کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اب آپ شروع کریں نا. دیکھیں، یہ تاخیر کیوں ہو رہی؟ اسی لیے تو ہو رہی ہے کہ جو آفیشلی سرکاری طور پر قانونی لحاظ سے میئر ڈپٹی میئر جب منتخب ہوں گے، چیئرمین وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کے، تبھی تو یہ ہاؤس مکمل ہوں گے، تبھی یہ دفاتر یا آفس کام کرنا شروع کریں گے، یہ عہدے اور کونسل. جب تک یہ فعال نہیں ہوتے، یہ کام نہیں کرتے، یہ منتخب ضرور ہیں لیکن اپنے آفس میں نہیں. ابھی انہوں نے کام کرنا شروع نہیں کیا. اب اس کو اتنا لمبا کیا گیا ہے اور اس کے بیچ میں انتخابی دھاندلی کہ مرتکب ہو رہی پیپلز پارٹی، اس کی صوبائی حکومت اور اسمبلی کو یوز کیا جا رہا ہے، اور یہ جو شو آف ہینڈز کا طریقہ اختیار کیا گیا، یہ تیسری تبدیلی کی. اچھا، ایک اور چیز یہ بتا دیجئے گا کہ یہ جو کاشف خان کامران ہے، خالد شمیم ہے، محسن علی ہے، معظم ہے، ان کا کوئی ایم کیو ایم سے کسی صورت کا کوئی تعلق، کوئی رابطہ، کارکن، ہمدرد کسی انداز سے؟ میں نے بہت جاننے کی کوشش کی، میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کا تعلق کہیں پر بھی ایم کیو ایم سے ہو، کسی جگہ بھی ایم کیو ایم سے کوئی تعلق ہو، کسی انداز سے، کسی طریقے سے؟ کسی انداز سے، کسی طریقے سے نہیں. ان میں سے کسی کا بھی نہیں ہے. ہم پہلے روز سے اس کو ڈیناؤنس کرتے رہے، اس کو مسترد کرتے رہے، اور آج بھی ہم اسی پر قائم ہیں. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ ہیں. لیتے ہیں کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہماری آج کی اہم ترین خبریں.